अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं नादी। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, सिंध हुकूमत के मेहमान जलसा करने आए और किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इजाफी करना पड़ गई। एक गिरफ्तारी अमल में आई और कैसे आई, इस पर आप कल सारा दिन बहुत कुछ सुन चुके। रिहाई भी हो गई और वापसी भी। मेजबानी, मेहमान नवाजी और इजाफी कयाम तारीख के बड़े बड़े पन्ने रकम कर गया। पीडीएम की क़यादत जहां अवाम में मकबूलियत का ख्वाब लिए जलसों में मसरूफ है, वहीं छोटी छोटी कई और बातों को लेकर अपनी मूवमेंट के सफर में भी कोशा नजर आती है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर, जमहूरियत की बहाली, मादरे मिल्लत के नारे, गिरफ्तारियां डरा नहीं सकती, इसी गर्दान में मशगूल हैं। इनके असरात क्या होंगे और किस पर पड़ेंगे, ये वो कितना जानते हैं ज्यादा अहम है। लेकिन मरियम बीबी ने इस सारे मामले में एक सियासी रहनुमा होते हुए कुछ अहम बातें जरूर की। अगर उन्हें सिंध हुकूमत के मुलव्वस ना होने का यकीन है तो फिर मेहमान नवाजी भी बरकरार है और पीडीएम की तहरीक भी। कहती हैं, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी की कार्रवाई है। ब्लैकमेल करने से बेहतर है आओ और मुझे गिरफ्तार कर लो। जो कुछ भी इजाफी हुआ उसके असरात तो होंगे, लेकिन जरा देर से। मेजबानों ने सफाइयां दी, बेखबरी का कहा, राब्ते भी रखे, बयान भी करते रहे, इस बात का भी इजहार किया कि दरारें और साजिशें कामयाब नहीं होंगी। बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान समेत बहुत सारे लोगों ने गिरफ्तारी की मजम्मत की। मौलाना भी यही कहते नजर आए कि सिंध हुकूमत मामले पर अपना मौकफ दे चुकी है। कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी हमारी हुर्मत पर हमला है, अपनी हुर्मत का दिफा करना जानते हैं। साथ में यह भी कह दिया कि लगता है हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। दूसरी जानब वजीर आजम ने नवाज शरीफ की वापसी और एहतसाब का अटल फैसला वाज़े किया। साथ में हुकूमती मुआशी कामयाबों की मीडिया पर तशहीर ना होने पर बरहम भी हुए। वफाकी वजीर रेलवे ने भी 2 माह में महंगाई का जिन काबू करने का कह दिया। ये पेशगोई गिरफ्तारियों से हटकर है, लेकिन शेख साहब हुकूमत के अब तक के मुकम्मल दौरानिए का हिस्सा हैं, शायद इसीलिए ये पेशगोई भी कर दी। तकरीब कश्मीरी तंजीम की थी, तीसरी यूनिवर्सिटी बनाने का कहा, पेशगोई मईशत पर और वजारत रेलवे की अच्छा खासा इम्तजाज पाया जाता है शेख रशीद साहब के अंदाजों में। शिबली फराज साहब को मज़ार कायद पर नारेबाजी की तौहीन की फिक्र रही। फवाद चौधरी भी कहते हैं जो हुआ आईनी हुआ। फयाज चौहान तो अपने ही बनाए अचार को अब अलग अलग कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी अवाम सब हुकूमती अराकीन से आटा, चीनी और 2 वक्त की रोटी का तकाजा कर रही है। सवाल यह है कि बेरोजगारी, चूल्हे ना जलना और बाकी मसाइल क्या किसी तशहीरी मुहिम के बायस ही तो नहीं सामने आए? अगर ऐसा है तो उसे बंद होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हल का जिम्मेदार कौन है? और हां नाज़रीन, मौसम की तब्दीली के साथ ही लेडी हेल्थ वर्कर्स भी अपना मुस्तकबिल तब्दील करने के लिए डी चौंकाई। दूर दराज से इस्लामाबाद आई इन हेल्थ वर्कर्स का मुस्तकबिल कितना तब्दील होगा इसका तो इल्म नहीं, लेकिन जो भी करना है तब्दीली सरकार ही करेगी। अब तब्दीलियों का ये मजमुआ क्या रंग लाएगा, इसका सबको इंतजार है। नाज़रीन, हाजिर होते हैं मेहमानों के साथ एक छोटे से वक्फे के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजीयों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको मेहमानों का तारुफ कराता चलूं, लेकिन इस वक्त सबसे पहले जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक है, तवील अरसे से इस शोबा से मुंसलिक हैं और तजर्बे की ये तवारत अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपकी शिरकत का, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, तजिया देंगे, थैंक्स अ लॉट। मैं चलता हूँ अखबारात की जानिब। पहली रीडिंग स्टोरी जो मेरे सामने है, और वो बल्कि कल का एक वाकया, जलसा पीडीएम का दूसरा जलसा हुआ और उसके बाद जो मेहमान शख्सियात लाहौर से कराची गई हुई थी, नून लीग की मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर, उनकी गिरफ्तारी का मामला सामने आया। गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद रिहाई हो गई, वापसी। लेकिन कैप्टन सफ्दर ये कहते हुए नजर आते हैं कि गिरफ्तारियां जो हैं वो डरा नहीं सकती उन्हें, और साथ में उन्होंने जमहूरियत की बहाली वाहिद मकसद बताया है।
मादरे मिल्लत के कदमों में खड़े होकर पीछे ना हटने का अहद किया है उन्होंने। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? पहले जलसे की बात कर लें, जैसे चाहें, जलसे से शुरू कर लें, क्योंकि उसके बाद का जो जलसा था कराची में, जिसकी मेजबान पीपल्स पार्टी थी, वो तो एक अच्छा बड़ा जलसा था, और जलसा बड़ा होना ही था। पीपल्स पार्टी जो है सिंध की एक मकबूल जमात है, पूरे सिंध से लोग लाए गए थे, और जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी है, पटवारी, थानेदार, डिप्टी कमिश्नर और जो भी उनके एमपी एमएनए हैं, उनकी ड्यूटी थी, और वो बहुत लोग ले आए। कराची की लोकल पार्टिसिपेशन कम थी, मगर जलसा बहुत बड़ा था, अच्छा जलसा था। तो एक तो उसकी ये बात है। दूसरे ये कि उसमें नवाज शरीफ खिताब नहीं कर सके। अब उन्होंने, बाज लोग ये कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी ने पहले कहा कि वो खिताब ना करें, और बाद में फजलुर रहमान वहां पर गए और नून लीग के लोग बिलावल के पास और उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा ठीक है, उनकी मर्जी है, कर नहीं है तो कर ले। तो फिर बाज हवाले से ये आ रहा है कि मसलन बैरिस्टर एतजाज अहसन का ये मौकिफ है कि कोई उनको कॉल गई GHQ से, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने फैसला किया कि वो खिताब नहीं करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ जो है वो पसे पर्दा एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे हैं, और तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ ये एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला भी कह रहे हैं खुलेआम, और दूसरी तरफ उनसे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो ये कोई एक अच्छा इंप्रेशन नहीं गया। और दूसरे ये भी एक तासुर तो पैदा हुआ कि नवाज शरीफ जो हैं वो, उनकी भी कोई लिमिटेशंस हैं, वो जब चाहें उनको रोका जा सकता है पब्लिक अपीयरेंस से। अब बात यह है कि आपने जैसे कैप्टन सफदर की बात की, तो वो कायदे आजम के मज़ार पे गए फातिहा खानी के लिए अपनी बीवी के साथ, मरियम नवाज के। वहां उन्होंने नारेबाजी की कब्र के अहाते में, और अपनी बीवी को मादरे मिल्लत कहकर मुखातिब किया और उनकी जिंदाबाद के नारे लगवाए। तो ये जो एक ऑर्डिनेंस है, एक लॉ है 1971 का, कायदे आजम के मज़ार के एहतराम और तकद्दुस को कायम रखने के लिए, कि वहां कोई सियासी सरगर्मी और इस तरह के काम नहीं हो सकते जो उन्होंने किया। तो कानून की उन्होंने बज़ाहिर खिलाफ वर्जी की, उस पे एक्शन होना चाहिए था। अगर एक्शन ना होता तो ये मैसेज कन्वे होता कि कोई भी आदमी आइंदा, एक रिवायत कायम हो जाती, कोई पार्टी, कोई ग्रुप जो है वहां जाकर नारेबाजी करे, कोई हुल्लड़बाजी करे, तो उसको पूरी इजाजत है। तो अगर वो एक्शन ना होता, FIR रजिस्टर ना होती, तो एक गलत पैगाम जो है वो कन्वे होता। तो इस लिहाज से FIR का तो रजिस्टर होना दुरुस्त है। अब उसको एक मुतनाज़ तरीके से बयान किया गया है मरियम नवाज ने और पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरों ने। जब मरियम नवाज और फजलुर रहमान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें बिलावल नहीं आए, उसमें चीफ मिनिस्टर सिंह नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया कि IG सिंध को सुबह फजर के वक्त, यानी 4 बजे के करीब, रेंजर्स के उसमें ऑफिस में बुलाया गया, और बुलाया नहीं गया बल्कि अगवा करके ले जाया गया, और उनसे जबरदस्ती FIR जो है वो रजिस्टर करवाई गई। तो अब ये नाकाबिले यकीन बात नजर आती है कि IG जो कि 1 लाख फोर्स का सरबराह है, उसको कोई अगवा कर सकता है या उससे जबरदस्ती काम करवा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो IG उस पब्लिक में आकर बयान देते या अदालत में पेश हो जाते कि जी, लेकिन मुझे कुछ सवालात ऐसे हैं अदनान साहब जो आपसे करने हैं। यानी वक्त जलसा हुआ, कैसा हुआ, कामयाब था, नाकाम था, सूबाई हुकूमत के ज़ेरे असर था, वो सूबाई हुकूमत वहां पे पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी की मेज़बानी थी, वो सारी बातें मैं छोड़ देता हूं। मैं उसी बात पे आ जाता हूं कि जी गिरफ्तारी अमल में आई, और क्यों अमल में आई, वो एक वाकया है कि मरियम बीबी वहां पे हाजिरी के लिए गई, और वाकई वहां पे बहुत सारे लोग हाजिर भी हुए। उनकी शायद हाजिरी नहीं थी, वो हाजिर हुए। एक तो आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि उन्होंने अपनी वाइफ को, अहलिया को मुखातब करते हुए मादरे मिल्लत कहा, क्या ऐसा ही है? जी, जो रिपोर्ट हम तक पहुंची हैं उसमें तो यही है। और मैं रिपोर्ट में तो बात में जाऊंगा, आपकी राय यानी आपके सोर्सेज ये बताते हैं कि ऐसा ही है। जी बिल्कुल सही। दूसरी बात आपने ये कही कि उसके हवाले से जो वहां पे हुआ, वैसा होने के बाद बनता है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको लगता है कि इससे पहले नहीं हुआ? जी, जहां तक मेरी मालूमात हैं, और मैं इंटरव्यू सुन रहा था वहां के एडमिनिस्ट्रेटर का, मज़ार का जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो कहते हैं इससे पहले कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। सही। चलें, एक वीडियो भी वैसे वाकई मंजर आम पे आई थी एक खातून की।
میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں, اور شاید پی ٹی آئی کے جلسے کے بارے میں بہت سارے جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ شو کیا جا رہا ہے, کیا وہ بھی ایسا ہے یا اس کے خلاف بھی کچھ کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہونی چاہیے تھی, کیوں نہیں ہوئی کارروائی؟ لیکن میرا خیال ہے اس کی اور اس کی نوعیت میں بہت فرق ہے. صحیح. دوسرا, نہیں نوعیت کا تعین کون کرے گا, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ معمولات وہ سامنے آتے رہے مناظر. دوسری یہ بات کہ میں نے یہ سنا تھا کہ یہ مقدمہ یا تو انتظامیہ درج کرا سکتی ہے وہاں کی جو مزار قائد کو دیکھتی ہے, لیکن جو شخص منظر عام پہ آیا وہ سزا یافتہ, یا اس کو یہ کہہ لیں کہ وہ دہشت گردی کے الزامات ہیں اس پہ. لیکن آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی کارکنان یا پی ٹی آئی کے رہنما اس کے ساتھ تھے یہ مقدمہ درج کرانے کے لیے؟ جی بالکل, وہ تو لگتا ہے کہ حریم عادل شیخ کا کوئی بھانجا بھتیجا ہے, کوئی ان کا رشتہ دار ہے, اور وہ سزا یافتہ ہرگز نہیں ہے. البتہ وہ کوئی مزاحمت کی, کوئی ناجائز تجاوزات توڑنے پر, تو اس کے سلسلے میں اس کے اوپر مقدمہ درج ہے, یہ بات ٹھیک ہے. صحیح. اور پی ٹی آئی کا, یعنی کیونکہ میں ساری رات بیٹھ کے وہ ویجولز دیکھتا رہا ہوں جس میں پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنما اسی برگیڈ تھانے کے باہر موجود تھے. خرم شیر زمان جنہوں نے بعد میں یہ جملے بولے ہیں کہ میں چلا گیا اور صبح میں مجھے پتا چلا, وہ وہیں پہ موجود تھے. علی زیدی جنہوں نے ایک جملہ جس طرح بولا آئی جی سندھ کے حوالے سے, وہ بھی میں نے سنا. تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جتنا زور اس پہ ڈالا گیا ہے پی ٹی آئی اور کارکنان کی جانب سے, کہیں نہ کہیں یہ مقدمہ کہیں سیاسی نہیں بنتا چلا جا رہا؟ دیکھیے, جب سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں تو بات تو ہر چیز ہی سیاسی ہو جاتی ہے. کوئی کون سی ایسی چیز ہے جو سیاسی نہیں ہوتی؟ اب یہ تو کرپشن کیسز کو بھی سیاسی کہتے ہیں. ایک اور نقطہ آپ نے اٹھایا, لیکن یہاں پہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں, اور عدنان صاحب آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور شخصیت, ان کا تعلق بھی شعبہ صحافت سے ہی ہے اور ان کے بھی تجربے کی طوالت اچھی خاصی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے. السلام علیکم فیض صاحب. وعلیکم السلام رانا صاحب. کیا حال ہے سر؟ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا, آپ کی شرکت کا, تجزیے کا. میں بڑھتا ہوں, میری بات ہو رہی ہے, میرے ساتھ موجود ہیں عدنان عادل صاحب, اور وہ اسی حوالے سے تبصرہ بھی کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی شعبہ صحافت سے ہے, اور اسپیشلی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور وہ جلسہ پی ڈی ایم کا جو دوسرا جلسہ ہوا, اور اہم بات یہ کہ وہ مہمان بن کے وہاں پہ گئی تھی نون لیگ کے اراکین, جس میں مریم بی بی اور ان کے شوہر جو ہیں کیپٹن صفدر, پھر ان کی گرفتاری کا معاملہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عدنان صاحب سے میری بات ہوئی ہے, عدنان صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں, لیکن ان پر بھی میں تبصرہ کروں گا اور اس کا ذکر بھی ہوتا رہے گا, وہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان کی گفتگو بھی جاری رہے گی. فیصلہ پہلے میں آپ سے اب جاننا چاہوں گا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جو جلسہ ظاہر ہے تعداد کے لحاظ سے کراچی کے تقریباً بعض لوگ 3.5 کروڑ کا شہر کہتے ہیں, لیکن آفیشلی بھی وہ کروڑوں کا شہر ہے, اس میں اگر 50 سے 60-65 ہزار لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ماڈریٹ سیاسی کامیابی ہے ایک ایسی جماعت کے لیے جو وہاں 13 سال سے حکومت کر رہی ہے پورے صوبے میں. تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بہت عظیم الشان کامیابی ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے, اور آپ نے بھی شاید ویڈیوز دیکھی ہوں گی, میری نظر سے بھی کافی ویڈیوز, کامنٹس سوشل میڈیا پہ پوسٹ گزری ہیں, کہ لوگوں کو وہاں باقاعدہ پہلے ایک زمانے میں تھوڑی بہت شرما حضوری دکھائی جاتی تھی, ان چیزوں کو چھپایا جاتا تھا, بسوں سے بھر کے لایا گیا کراچی کو چھوڑ کے, جو کراچی کے باہر جو علاقے ہیں سندھ کے وہاں سے, اور جو کراچی کے جو لوگ ہیں, مجھے ایسا محسوس ہوا سوائے چند لوگوں کے کافی حد تک الوف رہے, کافی حد تک اس پورے معاملے سے, اس پوری ایکسرسائز سے الگ رہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے, اس پولیٹیکل شو کے لیے ایک بہت بڑی ڈاؤن سائڈ اور بہت بڑا ایک منفی پوائنٹ تھا. اچھا, پھر اس کے بعد جو وہاں جس قسم کی تقاریر کی گئی ہیں, دیکھیے سیاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ, ایک علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے, اس کا صرف ایک مصرع میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اور اس کی ایک وجہ تھی جو انہوں نے کہا تھا اقبال نے, کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. ان کا مطلب یہ تھا کہ فکر کی آزادی آپ ضرور رکھیں, ہر چیز کی آزادی ہونا چاہیے, لیکن کچھ حدود کا تعین کیا جاتا ہے, اس کے کچھ پیرامیٹرز بنائے جاتے ہیں,
اور اس کے بعد پھر اس آزادی کو حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے. ہم جسے اپنی اردو میں اپنے جو جس سے کہتے ہیں مادر پدر آزادی جو ہے وہ ہمیں گوارا نہیں ہے. ایسا لگا کہ تقریروں میں ان لمٹس کا لحاظ نہیں رکھا گیا. پاکستان دیکھیے بہت سی خامیاں، غلطیاں، بہت سے مسائل، پاکستان گھرا ہوا ہے ان مسائل سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں آپ انہی پر ضرب لگانا شروع کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان کو عزیز رکھتے ہیں اور اس کو ایک لیکن فیض صاحب میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری جو ہی ریٹائرڈ صفدر کی، وہ یعنی وہاں پہ مزار قائد پہ انہوں نے حاضری دی مریم بی بی میں، اور ساتھ میں ایک ہجوم تھا اور کیپٹن صفدر نے وہاں پہ نعرے بازی کی، اور اسی کی پاداش میں ان کو ایف آئی آر بھی کٹی، انہیں گرفتار کیا گیا. اور رات کے وقت بقول جس طرح مریم بی بی نے ٹویٹ کیا کہ جی دروازہ توڑ کر اندر آیا گیا اور انہیں اٹھایا گیا، لے جایا گیا. اور ابھی عدنان عادل صاحب نے بہت ساری باتیں اسی حوالے سے کی ہیں کہ واقعی اگر وہاں پہ ایسا کچھ ہوا ہے، اور بلکہ ایک دن پہلے میرے ساتھ بیرسٹر صاحب تھے اور وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ اس کے قوانین ہیں، آئینی حوالے سے آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو آپ اس گرفتاری کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ اگین میری کوئی سیاسی بلکہ ریٹائر ضرور استعمال کیجئے گا، یہ کپتانی جو ہے نا وہ منسوب ہے آرمی سے. جی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ایوان صاحب، یہ ہے نا ان کا پورا نام؟ صحیح، جی جی جی. تو وہ جیسے میں نے کہا میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، نہ میں کسی پارٹی کا رکن ہوں، باہر رہتا ہوں اور پاکستان کو اچھا اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن ہمارے کیپٹن صاحب جو ہے ریٹائرڈ کیپٹن صاحب، وہ ایک کیریکٹر ہیں اور اس کی کچھ نفسیاتی اور خاندانی وجوہات ہیں جس سے ہم سب واقف ہیں. تو ان کا جو ایک طرز عمل ہے وہ مجھے بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا. وہ بعض چیزیں امپلسولی ایسے کر جاتے ہیں جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہوں. جو وہاں جو کی گئی، جو شو جس طرح سے انہوں نے کیا، وہ نہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ایک قبر پر، دیکھیے ہم جو نا اب کسی عام آدمی کی قبر پر بھی جاتے ہیں تو دور سے کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی سلامتی بھیجتے ہیں اور خاموشی سے گزر جاتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قبرستان کا دوسرا نام شہر خاموشاں ہوتا ہے، یعنی وہاں پر خاموشی کے احترام کے طور پر خاموشی رکھی جاتی ہے، وہاں ڈھول باجے نہیں بجائے جاتے. اب آپ یہ کہیں کہ دوسروں نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی وہ غلطی دہرائیں. تو وہاں جو ہوا مجھے ذاتی طور پر اچھا نہیں لگا کہ ایک ایسے شخص کے مزار پر، قبر پر جا کر، حالانکہ ان کی قبر اس سے کئی فٹ نیچے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی قبر کی علامت جو وہاں بنی ہوئی ہے اوپر، وہاں پر جا کر یہ شور شرابہ کرنا اور 100% پارٹیزن نعرے بازی کرنا. اور پھر دیکھیے وہ جو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، اب وہ ایک کور لینے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب گرفتاری بھی انہوں نے دی تو اس وقت وہ مادر ملت زندہ باد اور ایوبی عامریہ زندہ مرد آباد. اچھا، تو یہ ان کی بڑی ڈاگ وسلز ہیں، یہ جنہیں انگلش محاورے میں کہا جاتا ہے. میں تو یہاں پہ جملہ کہوں گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا ذاتی طور پہ آپ کو اچھا نہیں لگا، یہ آئینی حوالے سے بھی اچھا نہیں ہے. اور اس کی اچھی خاصی گفتگو عدنان عادل صاحب نے بھی کی ہے، لیکن جو ہوا اس کے بعد پھر آئینی طور پہ ہوا. ذاتیات تو اپنی جگہ، اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں، شاید انہیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی یہ جملہ بولا تھا، یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ زیادہ اہم ہے ان کے لیے سوچنا، اسپیشلی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کے لیے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں رانا صاحب، ایک بات اور یہ کہ جو میں نے ان کی پریس کانفرنس کی روایت پڑھی مریم نواز صاحبہ کی بعد میں، جس میں انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ کس طرح سے وہ شور مچا اور وہ دروازہ زور زور سے بجایا گیا، اور وہ اس کے بعد ان کے شوہر دروازہ انہوں نے کھولا اور کھول کے انہوں نے دیکھا کہ باہر پولیس کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی دوائیں لے کے آتا ہوں. اور جب وہ دوائیں لے کے جا رہے تھے تو اس کے بعد پولیس نے دروازہ توڑا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا جب وہ دوائیں لینے گئے تھے کیا دوبارہ انہوں نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا یا کھلا رکھا تھا. تو تھوڑا سا تضاد نظر آ رہا ہے باتوں میں کہ دروازہ توڑ کے تالے توڑے گئے، دھکا دیا گیا، جبکہ خود ان کے اپنے بیان کے مطابق دروازہ
خود صفدر صاحب نے خود کھولا اٹھ کے. انہوں نے محترمہ انہوں نے بولا, لیکن اس میں کچھ اور قدغن بھی ہیں. یعنی بہت سارے ایسے جملے ہیں جیسے وہ یہ بھی کہتی نہیں کہ وہ چینج کر رہے تھے. یعنی ہو سکتا ہے انہیں یہ لگتا ہو کہ جب مجھے جانا ہی ہے تو دروازہ بند کر کے وہ اپنے معمولات وہ کر لیں, اس کے بعد وہ نکلیں گے باہر, لیکن شاید ویٹ نہیں کیا گیا. یہ صورتحال یہ بھی ممکن ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے. لیکن میں تھوڑا سا نا فیصل اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یعنی یہ سب کچھ ہو گیا اور آئینی طور پہ ہو گیا, اور پہلے میں ذرا عدنان صاحب کی جانب جاؤں گا. عدنان صاحب, اس کے بعد پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. یہ پریس کانفرنس کہیں بھی ایجنڈے کا حصہ نہیں تھی. جب یہ نون لیگ کے جو بھی لوگ وہاں پہ گئے, جس میں مریم بی بی اور یہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر یا جو لوگ بھی ساتھ ہوں گے, وہ جب گئے تو جلسہ کرنے گئے ہوں گے, مہمان نوازی کی ایک سوچ کے تابع گئے ہوں گے, میزبانی کے لیے پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو نے بلایا. لیکن جب مریم نواز نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ یہ جملہ بولا کہ واقعے میں سندھ حکومت ملوث نہیں ہے. واضح طور پہ پر یقینی ان کی نظر آئی. تو اس یقین کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں عدنان صاحب پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیں, میرا خیال ہے سندھ حکومت نے تو بڑا باریک کام کیا. پیپلز پارٹی والے جو سندھی سیاستدان ہیں نا, یہ بڑے تجربے کار لوگ ہیں اور سیاست میں کم ہی لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک تو قومی سلامتی کے اداروں کو بھی خوش کیا کہ انہوں نے قانون کے مطابق آئی جی سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پرچہ درج کر لیں. یعنی یہ آپ کی رائے ہے, یہ آپ کی رائے ہے کہ سندھ حکومت نے آئی جی کو کہا ہوگا اپنے ساتھ اپنا پی ڈی ایم کو بھی متحد رکھنے کے لیے نواز لیگ کو یہ کہا کہ بھئی اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, یہ تو دوسری طرف سے دباؤ تھا اس لیے درج ہو گیا. تو اب مصیبت یہ ہے نون لیگ کے لیے کہ وہ اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے اتحاد توڑ نہیں سکتی. وہ ہر طرح کی انسلٹ برداشت کر لے گی لیکن اتحاد نہیں توڑے گی, کیونکہ اس سے اس کی تحریک کو بہت نقصان پہنچے گا, اس کی سیاسی پوزیشن کو بہت نقصان پہنچے گا. بولڈ فیس پتا تو انہیں بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ ڈبل گیم کی ہے, لیکن وہ اپنے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بہت چلاکی سے کام کیا ہے. وہ انہوں نے سگنل بھی دے دیا قومی سلامتی کے اداروں کو کہ دیکھیں ہم تو آپ سے تعاون کے لیے تیار ہیں, ہم تو ایک حد سے آگے نہیں بڑھتے ہیں, یہ نون لیگ ہی ایسے کام کر رہی ہے. انہوں نے نواز شریف کو بھی خطاب سے پہلے روکا, بعد میں کیپٹن صفدر کے اوپر پرچہ بھی درج کر دیا, ان کو اریسٹ بھی کر لیا, ایک طرح کی تذلیل ہو گئی ان کی, اور ساتھ وہ پیپلز بڑا باریک کام کیا ہے کل. عدنان صاحب, میرے ایک دو سوال ضرور ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہی آئی جی سندھ صاحب کو کہا کہ یہ گرفتاری عمل میں آئے, اور اس کے بعد انہوں نے اداروں کو یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں خوش کر دیا. اور دوسرا یہ سوال کہ اتنی پر یقینی کہ انہوں نے واضح طور پہ بولا یقین ہے کہ واقعے میں پیپلز پارٹی ملوث نہیں ہے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہاں دیکھ رہے ہیں, ہم تحقیقات کی جانب جائیں گے, کچھ ایسے جملے بھی بولے جا سکتے تھے. مجھے ان دونوں باتوں پہ نا آپ سے جواب ضرور چاہیے. پہلا تو یہ کہ آخر واقعی کیا پیپلز پارٹی نے آئی جی سندھ کو کہا, اور دوسرا یہ کہ اتنی پر یقینی کیوں ہے. کوئی بھی لفظ اور بولا جا سکتا تھا, وہ سیاستدان ہے, سیاسی رہنما ہے, اگر پی ڈی ایم کے جلسے میں خطاب کر سکتی ہیں تو کانفرنس میں باتیں کرنا تو ان کے معمول کی بات ہے. بہت آسانی سے وہ اس کو موڑ بھی سکتی تھی, کچھ بھی کر سکتی تھی. یہ دونوں سوالوں کا جواب عدنان صاحب میں آپ سے لوں گا, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ مجھے لینا ہے. ناظرین, پروگرام جاری ہے, دیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے, اور اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کار ہیں جناب عدنان عادل صاحب. اور عدنان صاحب, آپ سے میری گفتگو جاری تھی اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑے کہ جہاں سے ٹوٹا تھا. میں سوال آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا واقعی سندھ حکومت نے بہت ساروں کو خوش کیا اور آئی جی سندھ نے ان کے کہنے پہ گرفتاری کی, اور دوسری جانب مریم کو اتنی پر یقینی کیوں ہے, وہ بات ٹال بھی تو سکتی تھی. دیکھیں جی, آئی جی صاحب سے کسی نے ریکویسٹ کی کہ جیسے کہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ڈی جی رینجرز نے ان کو مجبور کیا. میرے خیال میں مجبور نہیں کیا, انہیں ریکویسٹ کی کہ ایک قانون توڑا گیا ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے, قومی وقار کا مسئلہ ہے, بابائے قوم بانی پاکستان کے مزار کا تقدس پامال کیا گیا ہے, تو آپ اس پہ لینینسی نہ دکھائیں بلکہ مقدمہ رجسٹر کریں. اور انہوں نے وہ ریکویسٹ مان لی, مقدمہ درج کر لیا. اگر وہ ایسا ہوتا کہ سندھ حکومت کی مرضی شامل نہ ہوتی تو آئی جی جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو جاتے کہ یہ زبردستی کرایا گیا ہے, یا چیف منسٹر سندھ پریس کانفرنس کر دیتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر جو پروزیکیوٹر جنرل ہے جو کہ سندھ حکومت کا ہے,
اس نے ضمانت کی سخت مخالفت کی عدالت میں، تو وہ نہ مخالفت کرتے وہاں پر، تو اس کا مطلب ہے سندھ حکومت جو ہے مجھے جو انفارمیشن بات مریم کے اس یقین کی تو یہ ہے کہ سیاست میں یہ کرنا پڑتا ہے، مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس وقت نون لیگ جو ہے اس کی مصلحت کا تقاضا ہے سیاست کی کہ پیپلز پارٹی کو الگ نہ ہونے دیا جائے اور ہر قیمت پہ اپنے ساتھ رکھا جائے، یعنی یہ جو پوری یقینی ہے مصلحتاً ہے، ورنہ وہ بدل سکتی تھی اپنے جملے، یقین نہ شو کرتی۔ صحیح، میں فیض صاحب کی جانب آؤں گا۔ فیض صاحب میں آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا، یہی گرفتاری کے حوالے سے اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی مریم بی بی کی جانب سے، مریم بی بی بڑی پر یقین ہے، انہوں نے یقین سے یہ کہا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی ملوث نہیں ہے، اور آپ کے سامنے تو میں مزید مولانا فضل الرحمان کا بھی جملہ رکھ دیتا ہوں، انہوں نے بھی بولا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی کارروائی سے بے خبر رکھا گیا۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی پر یقینی؟ دیکھیے یہ عجیب ایک پرسراریت ہے اس پورے اس واقعے کے گرد۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی دفعہ جو بات سامنے آئی وہ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا محمد زبیر کو کوٹ کرتے ہوئے کہ محمد علی شاہ نے ان کو فون کر کے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، اور پھر جب زبیر صاحب سے پوچھا گیا ویڈیو پر کہ بھئی کیا ایسی ایسی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا بھئی مجھ سے مت پوچھیں، جس نے کہا ہے اس سے پوچھیں، یعنی حامد میر سے آپ اس کے بارے میں پوچھیں۔ تو خود انہوں نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی، نمبر 1۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ عجیب واقعہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ چیف منسٹر ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ بات اپنے باس کو، جو ان کے انآفیشل باس ہیں بلاول زرداری صاحب، ان کو بتاتے، پہلے ان سے یہ چیز ڈسکس ہوتی، اور پھر وہ ان کو، اور بلاول جو اپنی ہم منصب ہیں، پولیٹیکل ہم منصب محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کو بتاتے۔ تو یہ پورا جو کمیونیکیشن چینل ہے یہ خود میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ حامد میر کے ذریعے یہ بات کیسے بتائی گئی، اور آخری وقت تک، اور اب تک جب تک ہم ابھی تک جو بات کر رہے ہیں اس میں ابھی بھی کوئی آفیشیل پوزیشن سندھ حکومت کی طرف سے نہیں کہی گئی، نہ تردید کی جا رہی ہے۔ عدنان عادل صاحب جو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ کہیں نہ کہیں سندھ حکومت نے واقعی پھر ساتھ دیا۔ مجھے مطلب عجیب ایک معاملہ ہے، نہ سمجھ میں آنے والا معاملہ ہے کہ بھائی آپ نے مجھے یہ بتائیے مراد علی شاہ صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ زبیر صاحب کو فون کرتے؟ صحیح، اس کا کیا جواز ہے؟ اور زبیر صاحب نے حامد میر کو کیوں بتایا؟ پہلے یہ بات براہ راست، اس میں کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سندھ حکومت کے مہمان ہیں اور وہ ان کی ترجمان، زبیر صاحب ان کے ترجمان ہیں؟ براہ راست تعلق مریم نواز سے تھا، اور مریم نواز کو پریس کانفرنس کر کے دن کے اگر صبح کے 4 بجے 5 یا 6 بجے وہ خود فوراً کال کرتی یا بلاتی، صحافیوں سے بات کرتی کہ ایسا ایسا واقعہ میرے پاس ساتھ ہوا ہے۔ مجھے اس کی پوری ٹائم لائن کا اندازہ نہیں ہے، مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، لیکن میں جو چیز سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ کے بعد میں آپ کو تھوڑے سے محرکات بتا دیتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ تجزیہ چاہیں اس میں استعمال کریں یا نہیں۔ جلسہ ختم ہوا ہے تقریباً جتنے بھی رات 12-1 بجے کے بعد، اس کے بعد سے 2-3 بجے تک برگیڈ تھانے کے باہر نعرے بازی ہوتی رہی، پرچہ کاٹو پرچہ کاٹو۔ خرم شیر زمان وہاں پہ موجود تھے، علیم عادل شیخ وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علی زیدی کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں وہ آئی جی سندھ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ ہوا تو صبح میں پارلیمان میں یا ایسا کروں گا یا ایسا کروں گا، جو بھی صورتحال ہوئی۔ اس کے بعد 7:30 یعنی 6 اور 7:30 کے درمیان میں یہ معاملہ پیش آیا، گرفتاری عمل میں آ گئی۔ گرفتاری کی جو محرکات جو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بولے مریم نے، وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود باقی کی جتنی بھی کارروائی ہوئی وہ چلے گئے، رہائی معاملات، اور شام میں دوپہر میں کہیں جا کے شام میں وہ پریس کانفرنس ہوتی ہے مریم بی بی کی جانب سے۔ تو اب اس سارا دورانیہ اپنی جگہ پہ، لیکن مریم بی بی کی پر یقینی، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انہیں یقین ہے کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ وہی جب میں عدنان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک معاملہ ایک بہت بڑے اتحاد کا ہے، ایک سب کا فیوچر سٹیک پہ لگا ہوا ہے۔ اگر یہ بات آگے نہیں بڑھتی تو ظاہر ہے کہ اگر ابھی سے یہ اتنے بڑے بڑے اختلافات ہو جائیں تو معاملہ بہت بہت خراب ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے اٹ کوڈ بی ویری سمپل تھنگ ایکچولی۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا قانون کی خلاف ورزی ہوئی؟ میرا خیال ہے مجھ جیسا عام شہری بھی کہے گا ہاں ایسا قانون تھا اور اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی۔ کیا اس قانون کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف پرچہ کاٹا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل کاٹا جا سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی ضروری ہے کہ بالکل ہائر اپ ہائیسٹ لیول آف دی فورس جا کر کسی کو اس انداز سے مجبور کر کے کروائے جائے؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایک جس شخص کو، جس اتھارٹی کو بھی
وہ پرچہ کاٹنے کا اختیار ہے، وہاں پرچہ کٹوایا جا سکتا ہے۔ اگین اس میں کوئی چیزیں ضرور ہوئی ہیں جہاں اس طرف سے بھی، پولیس فورس کی طرف سے بھی، قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی طرف سے بھی کچھ حماقتیں ضرور ہوئی ہوں گی، یعنی کچھ ایسا سوالیہ ہے جس پہ سوال اٹھ سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے۔ اور لیکن میں تھوڑا سا میں عدنان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہاں یہ جو مریم نواز کا جو ریاکشن ہے وہ بڑا ہی کیلیبریٹڈ ہے اور کیلکولیٹڈ ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس پورے معاملے کو برباد کیا جائے، جپرڈائز کیا جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سندھ حکومت یا سندھ کی اتھارٹیز شامل نہیں ہیں اس فیصلے۔ چلیں، میرا ایک چھوٹا سا ضمن سوال ہے کہ اب پی ڈی ایم کو کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ مزید ابھی ایک جلسہ، باقی جلسے یا تحریک تو چل رہی ہے نا، اب مزید کس طرف جاتی ہوئی، کتنی مضبوطی اس میں نظر آتی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم چلے گا اور اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو انتہا پسند قوتیں ہیں، میں انتہا پسند کسی بہت زیادہ نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو سیاسی انتہا پسندی ہے اور جو ذہن ہے وہ باتیں زیادہ آگے بڑھ کے آئیں گی، آگے سامنے آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک ایسے سیاسی انتہا پسندوں کے ہاتھ میں ابھی بھی ہے کافی حد تک، اور پورا کنٹرول ان کا ہو جائے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو مجھ جیسے لوگ جو کہ بظاہر مطلب ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی چیزیں آگے بڑھیں، لیکن وہ جب چیزیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سے تضادات ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ اس ٹیم جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گی، اس پورے غبارے سے ہوا نکلنا شروع ہوگی۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، دیکھیں بات اصل جب آتی ہے آپ کے بنیادی معاملات پر، تو پاکستانی شہری جو ہے ایک حد تک جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن تحریک ابھی آپ کو آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، باقی معاملات اپنی جگہ پہ ہیں کہ محرکات کس طرف لے جاتے ہیں اس کو۔ میں عدنان صاحب کی جانب چاہوں گا کہ عدنان صاحب، وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ پھر بول دیا ہے کہ نواز شریف کو وہ واپس ہی لائیں گے، ان کا فیصلہ اٹل ہے، اور اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ احتساب کا فیصلہ بھی ہوا ہی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک ایسی بات بھی کی ہے، وہ ہے مہنگائی کے حوالے سے، بلکہ معاشی کامیابیوں کی میڈیا پر تشہیر نہ ہونے پر بڑے برہم ہوئے ہیں وہ حکومتی معاشی کامیابیوں۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، ایک تو نواز شریف کا ذکر کرنا یہ ساری صورتحال کے بعد، اور دوسرا وہ جو ہے، یعنی یہ مختلف محرکات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو جملہ بولا ہے نا کہ حکومتی معاشی کامیابیوں کی میڈیا پر تشہیر نہیں ہو رہی اور اس پہ انہیں غصہ آیا ہے یا برہم ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو ان کا ایک مستقل موقف ہے کہ احتساب رکے گا نہیں، این آر او نہیں دیں گے، اور اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو وہ واپس لائیں گے، وہ بلکہ پچھتانے کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں میں نے باہر بھیجا، اس کی اجازت کیوں دی۔ تو یہ تو ان کا پرانا موقف ہے جس کو اب وہ زیادہ دہرا رہے ہیں، خاص طور سے گجرانوالہ میں جس قسم کی تقریر نواز شریف نے کی ہے، اس کے بعد وہ لگتا بھی ہے کہ غصے میں بھی زیادہ ہیں، جو کہ انہیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ وہاں سے لانا چاہتے ہیں تو اگر وہ ایسے کام، ایسی باتیں کریں گے تو اس سے برطانیہ میں ان کا کیس کمزور ہوگا۔ ٹھیک ہے، برطانیہ کے جو عدالتی حکام ہیں یا حکومت ہے وہ یہ دیکھے گی کہ نواز شریف کو وہاں پہ سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے، تبھی وہ ان کو وہاں سے صحیح اور معاشی کے حوالے کر کامیابیوں کی تشہیر۔ ہاں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے میرے خیال میں تو کافی اچھی طرح مقدمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہے عمران خان کی کہ وہ ایسے وقت میں آئے جب اکانومی ڈاؤن ہے، اب جب اس کی گروتھ رکی ہوئی ہے تو وہ تو پھر کیا کوئی کہے گا کہ ہاں گروتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جب مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہ مہنگائی پہ کنٹرول، البتہ یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا کسی نہ کسی حد تک، کیونکہ یہ تو ہوتا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ اب گندم چونکہ امپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، کچھ پہنچ گئی ہے، کچھ پہنچنے والی ہے، یہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ اپنی ٹیم سے قدرے، اپنی ٹیم سے قدرے نالا ہے۔ ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، جو کہ اتنی ایکٹیو اس وقت نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے۔ ہاں، یعنی وہ اپنی ٹیم سے جو نالا ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ ٹیم شاید کامیابیوں کو اس طرح تشہیر نہیں کر پا رہی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیم کہیں نہ کہیں ہے تو ان کے انڈر، اصولاً انہیں ہونا چاہیے تھا اتنا، لیکن کیوں نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا پھر؟
نہیں، میرا نہیں خیال ایسا کوئی بات ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. حفیظ شیخ بھی آ کر بیان کرتے رہتے ہیں، شبلی فراز بھی روزانہ آ کر بیان کرتے ہیں، شیخ رشید بھی بیان کرتے رہتے ہیں. حکومت کے وزراء جو ہیں وہ روزانہ 30-40 ٹاک شوز ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ. ہر حکومت کا آدمی اپنا موقف پیش کرتا ہے. مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے. اب جب اکنامک گروتھ ہو ہی نہیں رہی ہے تو کیسے جھوٹ بولا جائے کہ ہاں جی بہت گروتھ ہو رہی. صحیح صحیح. فیصل، میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں اپنی حکومتی جتنی بھی معاشی ترقی ہے یا کامیابیوں کی میڈیا پر تشہیر نہیں ہو رہی، اس پہ وہ برہم نظر آتے ہیں اور اپنی ٹیم سے ہی برہم ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ وزیر اعظم ایکچولی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم کو جس طرح سے جھوٹ بولنا چاہیے اس طرح سے وہ جھوٹ بول نہیں پا رہے. یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. نہیں بالکل یہ میری رائے ہے اور بڑی سوچی سمجھی رائے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ تمام اشاریے جو ان کے سامنے ہیں، انڈیکیٹرز ہیں جو ان کے سامنے ہیں، اگر اس کو دیکھیں تو کوئی بھی ایک معقول آدمی اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکانومی جو ہے بہت خراب، معیشت خراب ہوئی ہے اور مسلسل نیچے جا رہی ہے. اب یہ صرف یہ کہنا کہ پچھلی حکومت کا یہ مسئلہ تھا لہذا انہوں نے ہم کو ایسی اکانومی دی تھی لہذا ایسی رکھا جائے، تو وہ کب تک آپ اس پر کھیلیں گے؟ بلکہ آپ کے جملے کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں کا اپنا معاملہ تھا، دورانیہ اچھا خاصا ہو گیا، 2-2.5 سال کا ہو گیا، لیکن ایک اور بڑی اہم بات سامنے آئی جس کو جی رانا صاحب مجھے 10 سیکنڈ دیجیے. اب میں آپ کو تھوڑی سی 2-4 نمبرز آپ کو. انفلیشن 9%، فوڈ انفلیشن at about 20%، فلاور پرائس، آٹے کے پرائسز جو ہیں 50 to 60% بڑی ہیں ایک سال میں. جو ویٹ شارٹیجز ہیں 1.6 ملین ٹنز کی ہوئی ہیں. آئی ایم ایف نے جو پروڈکشن دی ہے آپ کی اسٹیگفلیشن کی وہ 1% جی ڈی پی گروتھ، 10% انفلیشن اوور دی نیکسٹ ایئر. یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جو ٹماٹر جو ہیں وہ 117% بڑھے ہیں اور چلی پاؤڈر آپ کی یعنی مرچیں جو ہیں وہ 88% بڑھی ہیں. بالکل. آلو 65% بڑھے ہیں. اب یہ مونگ کی دال 41%، انڈے 40%. میرا سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے، وقت میرے پاس محدود ہے کیونکہ میں ایک اور کردار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات کروں گا. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2 ماہ کے اندر اندر یہ سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا. تو وہ اسی لیے وزیر اعظم کو عزیز ہیں کہ شیخ رشید صاحب بہت ماشاءاللہ اچھی طرح سے ٹھیک ٹھاک حالات کو، واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ قوم کو بات وہ بتائیں جس پر کہ یقین کیا جا سکتا ہے. جس شخص کو ٹماٹر 117% زیادہ قیمت دینا پڑ رہی ہے، جس کو مرچی اور آٹے کی قیمت جو ہے وہ بھی 60%، 65% زیادہ دینا پڑ رہی ہے، اس کو آپ یہ بتائیں کہ نہیں 2 مہینے میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غالباً وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے یا کچھ اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ضرور یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن عوام اس سے خوش نہیں ہوں گے اور نہ عوام اس باتوں پر آئیں گے. آخری جملہ عدنان صاحب، مجھے آپ سے جاننا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ شیخ رشید صاحب بڑے اچھے پروپیگنڈسٹ ہیں، وہ بڑے کرسپ قسم کے جملے بولتے ہیں، فقہ بازی کرتے ہیں، تو وہ فقہ بازی جو ہے وہ لوگوں کو پسند بھی آتی ہے. میڈیا میں میڈیا اس کو ریٹنگ بھی بڑھتی ہے. سر وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. عدنان عادل صاحب آپ کی شرکت اور فیض رحمان صاحب آپ کی شرکت، وقت اور تجزیے کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا.